अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर है और जुमेरात का रोज़ और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की आज रिहाई हो गई। कल आप जैसा जानते हैं उनकी ज़मानत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना 2 केस में। इससे पहले जो दूसरा केस था तोशाखाना का और अलकादर ट्रस्ट, दोनों केसेस के अंदर उनकी ज़मानत हुई थी और अभी जेल में उनकी मौजूदगी जो थी वो दरअसल तोशाखाना केस 2 में थी, जो FIA को नैब अमेंडमेंट्स आने के बाद हवाले कर दिया गया था। उसमें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत बीबी की पहले भी हुई, लेकिन हमने देखा कि माजी में जब उनकी एक केस में ज़मानत हुई तो उनको दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। तो एक खदशा ये भी था कि शायद उनको दूसरे केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन फिर कुछ लोगों का ख्याल ये था और कुछ लोग ये बात फैला भी रहे थे कि अब उनको मज़ीद ज़ेर हिरासत नहीं रखा जाएगा और उनकी रिहाई हो जाएगी। आज वही हुआ और उनकी रिहाई हुई। वो अडयाला से उनकी रोजगार जारी होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया और वो अडयाला से बनीगाला के लिए रवाना हो गई। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो उनका क़याम अभी बनीगाला में होगा या वो लाहौर में रहेंगी, लेकिन बहरकैफ 9 महीने की तवील कैद के बाद बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा होकर घर जा चुकी हैं। ये एक अच्छी खबर है। किसी सूरत जो ख़वातीन हैं और स्पेशली वो ख़वातीन जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको इन किस्म के सियासी इंतकाम में घसीटना भी जो है हमारी रवायात के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन एक इस वाक़े के साथ और दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब से उनके वकला को मिलने की भी इजाज़त दे दी गई और ये इजाज़त भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। लेकिन ये जो इस वक्त नज़र आ रहा है ये शायद तासुर पैदा कर रहा है और इस तासुर को पैदा भी किया जा रहा है कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है या इमरान खान के ऊपर जो सख्तियाँ कायम की गई थी, क्या वो जो कम अभी हो रही हैं वो किसी डील का नतीजा है। और ये बातें इस वक्त बहुत गर्दिश कर रही हैं और आज का व्लॉग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि इस पर मेरी राय या मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद क्या है। हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा फैक्ट्स सारे क्लियर कर दूं कि इस वक्त हालिया फैक्ट्स क्या क्या हैं, ताकि फिर उसको देख के फिर हम बात करें कि क्या ये आया किसी डील का नतीजा है या ये कोई किसी प्लानिंग का नतीजा है या इस वक्त सूरत हाल ग्राउंड पे क्या है। जैसा मैंने आपको शुरू में इंट्रो में बताया कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई। अच्छा, जब उनकी रिहाई हुई उस वक्त भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो ये था कि एक तरफ मेरी इतलात हैं कि पार्टी के लोग चाह रहे थे कि उनका इस्तकबाल किया जाए और बाकायदा तौर पर वकला भी वहाँ रवाना हुए थे कि उनको वसूल किया जाएगा और फिर वहाँ से उनको एक जुलूस की सूरत में बनीगाला ले जाया जाएगा। लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो मुझ तक ये इतलात पहुँची हैं कि बुशरा बीबी की जो स्पोक्स पर्सन थी और आजकल खैबर पख्तूनख्वा में मशीर भी हैं, वो टिकटॉक्स के हवाले से भी काफ़ी मशहूर हैं, मिशाल यूसुफजई, वो रोबकार उनके पास थी और अडयाला इंतज़ामिया ने उन्हीं के हवाले किया और उन्हीं के साथ वो बनीगाला चली गई। एक तरफ उनका कोई मीडिया से बातचीत भी नहीं हुई, वो बात बहरहाल समझ में आती है क्योंकि वो पब्लिक प्रोफाइल कभी भी नहीं रखती थी, तो इसलिए लिहाजा वो मीडिया से बात की कोई शायद तुक ना बनती हो। लेकिन इस किस्म की जब बात होती है तो वो एक तासुर आ जाता है कि शायद कोई खामोशी का डिमांड है या वो इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से जो बातें फैलाई जा रही हैं कि ये शायद किसी डील का नतीजा है, उनको थोड़ी सी हवा भी मिलती है। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मामलात के ऊपर आज ये पटिशन कुछ दिन पहले से फ़ाइल थी। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी जो हैं उनकी जानिब से ये पटिशन फ़ाइल हुई थी और वो थी इमरान खान साहब से उनके वकला के मुलाकात का और उनके डॉक्टर्स के हवाले से भी थी, उनकी डॉक्टर की एक्सेस के हवाले भी से थी। तो आज ये पटिशन जो थी ये लगी हुई थी, इसकी एक आध हेयरिंग पहले हो चुकी थी, लेकिन आज अदालत भी थोड़ी सी हमें जो है ज़्यादा फ़हाल नज़र आई। मेरी इस लीगल टीम में कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये दरअसल काजी फैज़ ईसा के जाने का नतीजा है, क्योंकि काजी फैज़ ईसा अब तय पा चुका है कि वो 2 रोज़ बाद जाने वाले हैं, तो लिहाजा अब हाई कोर्ट भी जो है वो उनके असरात से आज़ाद हो रही है। और आज इंटरेस्टिंग सिनारियो पैदा हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज़ इसहाक साहब ने ये कहा कि अगर इनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही
اپنی فیملی سے بھی اور ڈاکٹر سے بھی اور اپنے وکلا سے بھی کہ وہاں پہ جیل میں کوئی سیکیورٹی الرٹ ہے، خطرہ ہے، تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ 3 بجے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے آیا جائے اور یہاں پہ چونکہ سب کچھ کافی سیف ہے تو اس سیف انوائرمنٹ میں ان کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جو کارگر ثابت ہوئی اور جس کے بعد عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے جیل انتظامیہ فوری طور پر راضی ہوگی اور ان کی لیگل ٹیم کو یہ آفر کی گئی اور لیگل ٹیم پھر وہاں روانہ بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اچھا پھر ان کی ملاقات ہو گئی، ابھی ان کی خیر ملاقات ہو رہی ہے اور جو اڈیالہ میں اس کی تفصیلات تو کچھ دیر بعد ہی سامنے آئے گی کہ وہاں پہ خان صاحب سے کیا بات ہوئی۔ جو اول تفصیلات آئی ہیں وہ یہی ہے، وہ تصدیق ہوئی ہے جو پہلے کچھ روز قبل حامد رضا نے بتائی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی داڑھی بھی بڑھی ہوئی ہے اور ان سے متعلقہ جو ہمارے خدشات تھے اسپیشلی ان کی صحت سے متعلقہ وہ درست تھے، کیونکہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز یا جو میڈیکل کیئر چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ اور اگر آپ دیکھیے، اگر آپ جیل میں ہوں اور آپ کی وہاں پہ جس طرح کی ہائیجین ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا انفیکشن بھی جو ہے وہ کافی بڑی چیز بن سکتی ہے۔ تو بہرکیف وہاں پہ یہ ایک ایشو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں ان کو بھی میڈیکل بورڈ میں، یعنی کہ جو میڈیکل بورڈ ان کا ایگزامن کرے گا، عدالت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ فیصل سلطان صاحب کو جو پچھلے دور میں مشیر بھی رہے اور ویسے وہ ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور شوکت خانم کا وہ حصہ ہیں، انہیں بھی شامل کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر عدنان جو تھے شریف سٹی کے، میڈیکل سٹی کے، وہ نواز شریف سے متعلقہ بنائے جانے والے تمام بورڈز کا باقاعدہ حصہ تھے اور وہ اس میں ہمیں کہیں عدالت بھی نہیں جانا پڑا، ان کو اجازت یہ دی گئی تھی۔ اچھا، اب یہ لیکن اس وقت جو ماحول ہے کہ آئینی امینڈمنٹس ہونے کے فوراً بعد بشرا بی بی کی رہائی اور عمران خان صاحب کے اوپر جو انہوں نے ایک سختیاں لگائی ہوئی تھی، وہ یہ تاثر ضرور دے رہی ہیں کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک تو چیز میں اس سے پہلے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے اور جو میرا تجزیہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہیومن سائیکی کی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی سختی کرتے ہیں اور اس کے حالات جب برے ہو جاتے ہیں اور جب چیزیں دوبارہ نارملائز ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ختم ہو رہی ہے، وہ نارملائز ہونے کو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ریلیف ہے۔ اب جس طرح سے بشرا بی بی کو ناجائز کیسز کے اندر 9 مہینے سے بند رکھا ہوا تھا اور ان کسی بھی کیسز کا میرٹ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے، لیکن وہ ایک ظلم کا سلسلہ جاری تھا اور اس میں ذاتی بدلہ قاضی فیض عیسیٰ کا بھی تھا، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو لہٰذا اس نے بدلہ لینا ہے عمران خان کی بیوی سے۔ کچھ معاملہ ادھر بھی تھا اور کچھ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی تھا کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کی بیوی کو بھی نشانہ بنایا جائے، اس کے فیملی ممبرز کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ تو وہ جو تمام چیزیں جو اب نارمل تھی، اب جب ان میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی خواہش پوری نہیں ہو رہی کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہا، اور دوسری جانب وہ جو ایک بدبخت انسان قاضی فیض عیسیٰ بیٹھا ہوا تھا انصاف کی کرسی پہ اوپر، اس کے جانے کا ٹائم بھی ہو گیا، تو اس وجہ سے اب چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ تو جب چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ شاید احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی ریلیف مل رہی ہے۔ نہیں، ریلیف نہیں مل رہی، ان کا ظلم کارگر ثابت نہیں ہوا اور اب چیزیں اپنے نارملٹی کی طرف چل رہی ہیں کیونکہ سسٹم نے بھی اپنی جگہ چلنا ہے۔ اچھا، اب اس موقع کے اوپر 2 باتیں ہیں، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزوں کو زیادہ اس میں سنسنی پیدا ہوتی ہے۔ ایک جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک وہ مشیر صاحبہ ہیں، وہ گئی اور وہ بی بی کو لے کے سیدھا اڈیالہ چلی گئی، ان کی ایکسیس وہ کیسے جاتی ہیں، کیسے مل لیتی ہیں، وہ ایک سوالیہ نشان پیدا کرتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں جو خواہ مخواہ وہ حالات کا موازنہ کر کے اپنا تجزیہ ڈال دیتے ہیں اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے یا فیصلہ ساز جو ہیں وہ ان کو کچھ بتاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چاپلوسی کے ذریعے وہ اپنا جو ریلیونس بنا کے رکھتے ہیں، تو اس سے بھی یہ تاثر بڑھ جاتا ہے۔ اب جو میری انفارمیشن اس وقت ہے اس کے مطابق مجھے کوئی اس قسم کی انڈیکیشن نہیں ملتی کہ کہیں پہ کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ایٹ لیسٹ میں عمران خان کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو ڈیل ویل کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ کوئی ممکنات میں سے اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان از ناٹ این ایزی پرسن ٹو ڈیل ود۔
آپ اگر عمران خان کو فرام پوزیشن آف پاور آپ اس سے بات چیت کرنا چاہیں گے کہ جی ہم بڑے طاقت والے ہیں، ہم نے آپ کو بند کر دیا، آپ کی بیوی کو بند کر دیا، آپ کی پارٹی توڑ دی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سیناریو پیدا کر کے آپ کبھی بھی عمران خان کو ٹاکنگ نیگوسیشن ٹیبل پر نہیں لا سکتے، اور یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بھی عمران خان کسی سے اس قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک لاجک کی بات ہے اور کسی بھی ایشو کے اوپر پرنسپل ڈسکشن ہے، تو اس کے لیے عمران خان نے دروازے کبھی بند نہیں کیے، تو لہٰذا یہ والا تاثر کہ شاید جو اس وقت فی الوقت 26ویں ترمیم آنے کے بعد کے تناظر میں جو کچھ اس وقت نرمیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے اور یہ تجزیہ بھی ہے کہ اس وقت قاضی فیض عیسیٰ کے جانے سے جوڈیشری میں بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ یہ بات ضرور ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جوڈیشری کو انتہائی غیر فعال کرنے جا رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشری جو ہے ہمیں انتظامیہ کے ساتھ ان لائن نظر آئے گی، لیکن جوڈیشری کے اندر عمران خان کی ذات کی حد تک یا پاکستان تحریک انصاف کی ذات کی حد تک جو ایک انتقام کا جذبہ تھا، وہ سارا فیول ہو رہا تھا قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے، اور قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کا یہ سمپل فیکٹ ایک لمحے کے لیے آپ جو 26ویں ترمیم یا باقی چیزیں ان سب کو بھول جائیے، یہ جو عنصر تھا جو جوڈیشری کے اندر ایک ٹارگٹنگ تھرو دا جوڈیشری، ابھی میں اس میں انتظامیہ کی، نیب کی، ISI کی، فوج کی بات نہیں کر رہا، میں صرف جوڈیشری کی طرف سے کر رہا ہوں کہ جوڈیشری نے جو رول ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں، اس کے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں، ان کے اوپر کیسز بننے میں، وہ تمام کا تمام کام قاضی فیض عیسیٰ لیڈ تھا۔ اسی لیے پوری قوم کو 25 اکتوبر کو یوم نجات کے طور پر منانا چاہیے، کیونکہ اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک یوم نجات کی صورت رکھتا ہے، کیونکہ عمران خان کا ایک بہت بڑا دشمن جس نے خواہ مخواہ عمران خان سے دشمنی کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اس نے باقاعدہ طور پر عمران خان کی پارٹی تباہ کی، اس نے الیکشن چوری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے عمران خان اور اس کی فیملی کے ممبرز کے اوپر ظلم جبر، جس میں اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کا بھانجا، سب کو جیلوں میں رکھا، ایک کو ملٹری کے حوالے کر دیا۔ یہ تمام تر چیزیں قاضی فیض عیسیٰ کے حصے میں آتی ہیں، تو اس کے جانے کی وجہ سے جو اس وقت چیزیں نارملسی کی طرف یا نارمل کی طرف جا رہی ہیں، ان سے یہ تاثر ضرور جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ایجیٹیشن کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے نظام کا بھی حصہ ہے، تو اس نے مختلف چیزوں کے اندر شمولیت کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا عمل تھا، اس کے اندر چاہے آپ اس کے خلاف ووٹ دیں یا اس کے خلاف ایجیٹیٹ کریں، اگر آپ سسٹم کا حصہ ہیں تو آپ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے بے شک آپ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں، تو وہ والا کردار ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہماری جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اصل اندر کی خواہشات تھی وہ تو ابھی تک اس ترمیم میں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس 26ویں ترمیم سے جوڈیشری بہت کمزور ہو گئی ہے، اور وہ ایگزیکٹو کے تھم کے نیچے آ گئی ہے، حکومتی تھم کے نیچے آ گئی ہے، سیاستدانوں کے نیچے آ گئی ہے، لیکن اس کا نقصان بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان یہ ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ انہی سیاستدانوں کو دبانے کے لیے اور انتظامیہ کو دبانے کے لیے اسی جوڈیشری کا سہارا لیتے تھے، چاہے انہوں نے کسی سیکٹری کو سیدھا کرنا ہوتا تھا یا کسی سیاستدان کو سیدھا کرنا ہوتا تھا، یہی عدالتیں جو تھی وہ پھر اعلی کار بنتی تھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی۔ لیکن اس چیز کے اوپر راضی کیوں ہوئے تھے فوج والے کہ وہ کچھ اپنے لیے بھی تحفظات چاہتے تھے، جس طرح سے مولانا کے پہلے ڈرافٹ کے اندر آرمی چیف کے ٹینیور کا وہ ایک پروٹیکشن تھی اور اس کو نہ ہٹائے جانے کی ایک پروٹیکشن تھی، وہ والی کلازز ابھی باقی ہیں، اس کے اوپر سیاہی کہنا چاہیے خشک نہیں ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کے دل کے کسی نیا خانے میں نہیں، بڑے فرنٹ پہ نا، فرنٹ والے پلاٹ، کارنر پلاٹ کے اوپر وہ خواہش پڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس والی بھی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آنے والے دنوں میں آئیں گی، اس کے لیے پہلے سے وہ حالات کو کسی حد تک نارملائز کریں گے، کیونکہ وہ والا سانپ جس کو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جی وہ سانپ ہم نے نکال دیا ہے، وہ سانپ ابھی پوری طرح سے نکلا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ تو خیر اس کے اوپر مزید ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے، لیکن واپس آتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے اوپر اور عمران خان صاحب کو ملنے والی جو
کہنا چاہیے کہ ان کی ملاقات ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اوپر یہ تاثر قائم کرنا کہ ڈیل یا نہیں ڈیل، میں اس کو ڈیل نہیں سمجھتا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ضرور ظاہر ہوگا کہ کیا کیونکہ دیکھیے جب عمران خان صاحب کا رابطہ دوبارہ سے تسلسل کے ساتھ بحال ہوتا ہے اور مختلف لوگ ان کو جا کے مل لیتے ہیں، پھر آگے جو ہیئرنگز ہونی ہیں کیسز کی، اس کے اندر جب اخباری رپورٹرز بھی وہاں جائیں گے تو وہ دراصل وہاں سے ڈائریکٹ رپورٹنگ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا بیانات دیے ہیں، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر تو یہ کوئی ڈیل ہوئی تو پھر آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو جس طرح سے کہنا چاہیے بڑی حد تک اندھیرے میں رکھا گیا، ان کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا تاکہ جو یہ ترامیم کا عمل تھا اس میں بہت زیادہ مزاحمت نہ ہو سکے، وہ تو خیر اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی. اب اس کے بعد اگلی جو امینڈمنٹس آنی ہیں اس کے لیے عمران خان کو دوبارہ سے اسی طریقے سے بند رکھنا بڑا مشکل ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی جو ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی جو صحت ہے، جس کے بارے میں فیصل چودھری نے باہر آ کے بتایا ہے کہ ان کے حالات بہت مشکل وقت میں گزرے ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی معاملے کو آگے لے کے جانا بڑا ضروری ہے. اور جو ایجیٹیشن ہونی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی، وہ بھی اب اس پوائنٹ کے اوپر ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو زیادہ دیر چلائیں گی کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ آنے والا وقت طے کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے ورکرز کو اس وقت میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اوریجنلی عمران خان کا تھا، کہ آپ نے حقیقی آزادی بحال کرنی ہے. یعنی کہ پاکستان میں آپ نے حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، جس میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ابھی عدلیہ آزاد، پہلے تو کہتے ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ آن پیپر آزاد تھی، ویسے آزاد نہیں تھی، اب وہ آن پیپر بھی آزاد نہیں رہی ہے. تو ایک تو اس کے ریورسل کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور دوسرا آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے چھوٹنے کے لیے کرنی ہے. تو برائے مہربانی تحریک انصاف والے بھی میں سمجھتا ہوں اپنا فوکس اسی چیز کے اوپر رکھ لیں. جڑے رہیے گا، مزید خبریں آئیں گی، ان سے آپ کو آگاہ کریں گے. شکریہ، خدا حافظ.